बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ख्वाजा आसिफ भट्ट। इससे पहले कि मैं आपको इंतहाई अहम मौजू की तरफ ले चलूं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, पहले मेरा जाती ख्याल था कि शायद चौधरी फवाद मेरे छोटे भाइयों की तरह है, उसके साथ मेरी मोहब्बत, ये जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं इसके बावजूद उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि इंसान को कम बोलना चाहिए। लोग कहते हैं, सियाने कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान को 32 ताले लगा कर रखे। इंसान जब तक खामोश रहे उस पर पर्दा पोशी रहती है। और दूसरी बात, जो बहुत ज्यादा होशियार चालाक हो उसे भी चाहिए कि वो कलाम कम करे, गुफ्तार कम करे, क्योंकि इंसान जब गुफ्तार करता है, कलाम करता है, तो उसके अंदर के तजादात निकलते चले जाते हैं, उसे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या क्या एक्सपोज करता चला रहा। जब मुझे पता चला कि चौधरी फवाद, बैठे बैठे उसे पता चला है कि शाह महमूद कुरैशी और दूसरे असीरान हॉस्पिटल में मुंतकिल हुए हैं, तो बकौल फवाद चौधरी के मेरा अंदर जोश मारा और मैंने अपने दो दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल चल के मिलना चाहिए। हालांकि अब साबित हो गया है कि ऐसी बात कोई भी नहीं थी। फवाद पर एक खौफ है। नाज़रीन इकराम, जो मैं कहूँगा मुकम्मल जिम्मेदारी से कहूँगा, और कैमरे के सामने बैठकर उम्र के इस हिस्से में कोई ऐसी बात करना जो ला यानी और बेमानी हो, जो सिर्फ हवा में हो, वो एक तो किसी को भी जेब नहीं देती। और इतने तवील तजर्बात के बाद मुझे खुद मेरे अंदर का इंसान कहता है तुझे तो बिल्कुल जेब नहीं देती। एक खौफ है फवाद चौधरी पर, क्योंकि जब ये डराने पे आते हैं ये खुफिया वाले, तो ऐसे ऐसे डर। और दूसरी बात यह है कि जब आपने कुछ किया हो, कोई नाजायज दौलत इकट्ठी की हो, नाजायज प्लाट लिया हो, नाजायज प्लाजा खड़ा किया गया हो, मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि अगर किसी की जेब में 10,000 रुपया हो और वो साबित करना पड़े कि ये 10,000 रुपया मेरा जायज है, तो अगर जायज हो तो फिर ही जाके साबित किया जा सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं झोल जरूर रह जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी कमजोरियां हैं जो इन लोगों की खुफिया वालों के पास मौजूद हैं। जब अदालत से फारग होकर माइक के सामने फवाद खड़ा हुआ तो जो उसने कहना शुरू किया मुझ पे वाजे होना शुरू हो गया। इसी तरह है कि जिस तरह आप फिल्म चलानी शुरू कर दे और पर्दा स्क्रीन पर किरदार हरकत करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह मुझे वो सारी फिल्म दिखाई दे दी जिस फिल्म के बलबूते पर फवाद मिलने के लिए गया शाह महमूद कुरैशी से। शाह महमूद कुरैशी सियाने आदमी है, वो नहीं मिले। अंदर की खबर यह है कि 8 मिनट भी उन्होंने सिर्फ हाल अवाल पूछा है। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं तो खुद जेल में हूं, मैं किसी को कैसे रिहाई दिलवा सकता। अगर आप रिहाई दिलवा सकते तो आप अपनी कोशिश जारी रखें। बहरहाल आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट एंड आई विल एंड शैल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। ये पक्का जवाब है, ये मैं दयानतदारी से कह रहा हूं। अब हुआ क्या है, कल अदालत से बाहर निकलकर जब माइक्स के सामने फवाद चौधरी आए तो उन्होंने आगाज कहां से किया, जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम। फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान ने आलमगीर सतह पर जो कामयाबियां समेटी, अब ये कामयाबियां क्या समेटी हैं ये मैं जरा आपको बाद में वजाहत करूंगा, डॉट्स देता जाऊंगा और आप पे मतलब क्लियर होता चला जाएगा। ये जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं, इस वक्त चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो। अगर जिस तरह तवज्जा गई है दूसरी अक़वाम की पाकिस्तान की तरफ, अगर दाखिली तौर पर अमन अमान कायम हो जाए, सियासी टेम्परेचर कम हो जाए, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। आप समझ ले ये राग दीपक है या राग मालकौंस है या राग दरबारी है। ये पूरे का पूरा राग अगर मैं कहूं कि क्या क्या कहा, सिर्फ जो कुछ इस पाकिस्तान में हो रहा है उसे जन्नत नजीर नहीं कहा, बाकी जो भी तारीफ फवाद चौधरी कर सकता था फवाद चौधरी ने वो तारीफ की है। नाज़रीन करम, मसलन फवाद चौधरी का ये कहना कि क्या करिश्मा साजी है जनरल आसिम मुनीर और 47 नंबर वजीर आजम की, अगरचे नाम नहीं लिए लेकिन मतलब और मकसद फवाद चौधरी का यही है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो हमें मुंह कभी नहीं लगाया करता था अब पाकिस्तान के सदके वारी जा रहा है। और इससे भी आगे बढ़कर क्या कहा कि देखिए क्या हुनरमंदी दिखाई है पाकिस्तान की इस मौजूदा क़यादत ने कि अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत कर लिए हैं और चीन को भी नाराज नहीं होने दिया। मैं यहां ये जरूर कहूंगा कि इतना सादा फवाद चौधरी नहीं है। अगर मुझे इल्म है तो वो अपने हम उम्र सियासतदानों के अंदर मेरे नजदीक समझदार तरीन, पढ़ा लिखा और उसका
استنباط اور استدراج، اس کا تجزیہ اور اس کی تصریف وہ باقی لوگوں سے جو ان کے ہمور ہے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مجھے ایک خوف ہے، اس خوف کا میرے پاس جواب بھی ہے، جو شاید میں اس ویڈیو کے اندر کہیں اشارتاً ذکر بھی کر رہا ہوں، کہ کچھ معاملات ایسے ہیں خفیہ والوں کے ہاتھوں میں فواد چودھری کے، اور فواد چودھری کو اگر انہوں نے نہ بھی کہا ہو کہ فرنٹ پر آ کر یہ کردار ادا کرو، فواد چودھری اس خوف کے تحت جو اس کے لاشعور اور تحت شعور میں موجود ہے، کچھ معاملات ہیں، اس کی وجہ سے یہ فرنٹ پر آئے ہیں، اور کبھی یہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بالکل بے محل ہے، بالکل غلط ہے، یہ بالکل حقائق کو جھٹلا کر کالے کوے کو سفید ثابت کرنے والی بات ہے جو فواد چودھری کیمرے کے سامنے اور مائکس کے سامنے آ کر رہا ہے۔ مثلا اس کا یہ کہنا کہ امریکہ تہ دل سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ پاکستان کی سفارتکاری کی معراج ہے، اور اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ صاف ظاہر ہے جو وہاں موجود تھے، جنرل عاصم منیر اور 47 نمبر وزیر اعظم جوکر صاحب۔ کیا فواد چودھری کو یہ نہیں علم کہ چین اب پاکستان کا دوست نہیں؟ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار میں پچھلے 11 ماہ سے بلکہ 1 سال سے کرتا چلا رہا ہوں، اور وقت ثابت کر رہا ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے تصویر وہی بنتی چلی جا رہی ہے جو 1 سال پہلے میں نے پاک چین دوستی کے حوالے سے آپ کو دکھانی شروع کی تھی۔ یہ تو ایک سادہ سا مسئلہ ہے، کون اس سے ناواقف ہے جو سیاست کے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی شغف رکھتا ہے، کہ امریکہ ایک ڈوبتی ہوئی طاقت ہے اور چائنا ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے۔ اس وقت واحد سپر پاور ہے امریکہ، جس کو بہت بڑا چیلنج ہے چائنا سے، اور چین روز بروز اس منصب اور مقام کی طرف بڑھ رہا ہے جسے تسلیم شدہ سپر پاور کہتے ہیں۔ امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے اسے کنٹین کرنے کی، اسے روکنے کی۔ دوسرے لفظوں میں اس وقت اکھاڑے کے اندر 2 ریسلرز ہیں، انٹرنیشنل ریسلرز، جن میں مقابلہ ہے، ایک کو فتح یاب ہونا ہے، ایک کو شکست خوردگی کے دائرے میں کھڑا ہونا، اور دونوں اپنی پوری زور آزمائی کر رہے ہیں۔ اب پاکستان اپنے علاقائی حلیف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے چھوڑ کر، چائنا کو چھوڑ کر، چھلانگ لگا کر وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے اس موقع پر، جبکہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کھینچا تانی، کشاکش اور جنگ تیز ہو چکی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان چین کے دشمن کی گود میں جا کر بیٹھ جائے اور اس کے اشاروں پر کھیلنے کا ٹھیکہ لے لے، اور چین اس کا دوست رہے؟ یہ اگر مجھے علم ہے تو یہ فواد چودھری کو بھی علم ہے۔ پھر سوال وہی ہے کہ اتنا سفید جھوٹ کس لالچ، حرص یا خوف کی وجہ سے سرزد ہوا ہے فواد چودھری سے؟ پھر میرا دھیان ادھر ہی جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں گزارا ہو جاتا ہے۔ زندگی کو مشکل انسان نے خود بنایا ہے، زندگی آج بھی قدرے آسان ہے، لیکن ہماری دوسروں کے ساتھ تقابل کر کے زندگی گزارنے کی بیماری نے انسان کو ذہنی طور پر نہ صرف یہ کہ حیران، پریشان اور افسردہ حال کر رکھا ہے، انسان کے کریکٹر کو بھی کھا گئی ہے یہ بیماری۔ کیا ضرورت ہے پلازوں کی؟ کیا ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ پلاٹس کی؟ کیا ضرورت ہے وہ پیسہ جو اپنے خرچ ہی کہیں نہیں کرنا اسے اکٹھا کرنے کی؟ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری کو کچھ معاملات اسے دکھائے گئے ہیں کہ میاں وقت آ گیا ہے سختی کرنے کا، اور اس سختی کے رگڑے میں تم بھی آؤ گے۔ تو 2 میری آراء ہیں، یہ 2 میرے تصور قائم ہوتے ہیں۔ یا تو کسی نے بلوا کر کہا ہے کہ چل بھی میاں ذرا ہم ڈی جی آئی ایس پی آر سب کو پرے کرنے لگے ہیں تاکہ تنقید نہ جائے ڈائریکٹ ان پہ، چل یہ کام کر، نہیں تو تیاری پکڑ، بوریا بستر باندھ لے، اگلے 8-10 سال کے لیے جیل۔ حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 8-10 مہینے بھی نہیں ہے، بہت وقت قریب ہے ان کے جانے کا، رت بدلنے کا، رات کٹنے کا، سویرا ہونے کا۔ وہ مجھے سامنے وٹ پر نظر آ رہا ہے یہ منظر، لیکن جو موجود ہیں، یحییٰ خان بھی تو کہتا تھا اگلے 10 سال تو وہ سمجھ کے بیٹھا تھا وہ میرے ہیں، لیکن پاکستان تڑوا بیٹھا اور پھر قید کر دیا گیا گھر کے اندر، پھر وہیں سے لاشا نکلا، پتہ ہی نہیں قبر کہاں ہے۔ تو ان کا بھی خیال یہی ہے، اور کمزور دل ہزار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا منصوبہ ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا نہیں۔ لیکن خوف ہے فواد چودھری کو، اسی لیے وہ آ کر تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے فواد چودھری نے کہا کہ دیکھیے جناب، سعودی عربیہ جو کبھی ہمیں بھول ہی لگاتا تھا، اب ہم اتنی بڑی ضرورت بن گئی ہے اس نے ہمارے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، یہ سفارتی دنیا کے اندر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور میں بتا دوں بابا، پھر میں کہوں گا کہ اگر مجھے علم ہے تو چلے اتنا گہرا نہیں تو کم از کم سرسری سا علم تو فواد چودھری کو بھی ہونا چاہیے۔ مجھے اس سے یہ توقع ہے کہ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے۔ جس دن یہ ہوا تھا
پہلی خبر آئی تھی میں نے اسی وقت کیمرہ گاڑ کے مینیجر کو کہا تھا ذرا بیٹھ جائے تاکہ میں بتاؤں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ ہوا کیا ہے۔ اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ دفاعی معاہدہ صرف کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی حفاظت کا، دفاع کا معاہدہ ہے، چونکہ اسے اپنے ملک کی عوام اور اپنے خاندان کے اندر سے خطرات درپیش ہیں۔ اب انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے یہ یمن کے حوثی تو چھوڑ دینا، یہیں تک بھی رہے تو پاکستان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پھر پاکستان کا چہرہ جو ابھر کر سامنے آیا ہے وہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ دہشت گردی، ٹکرا جانا، سینے سے بارود باندھ کر خودکش حملے کر دینا، یہ ہے وہ تصویر جو باہر جس کے حوالے سے پاکستان جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ ڈرایا گیا ہے، یہ اپنی حفاظت کے لیے معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ اس طرح بھول جائے گا کہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو فواد چودھری اس پر کیسے فخر کر سکتا ہے؟ فواد چودھری اتنی کم علمی کی سطح کو کیسے چھو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کو یا تو جو نظر نہیں آ رہا آپ کو اور مجھے بھی، نیزے کی انی ہے زہر آلود جو چبھائی ہوئی ہے اس کی بیک پہ، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر گھسائی ہوئی ہے، بول جو ہم چاہتے ہیں وہ بول رہا ہے۔ اتنا سادہ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا لا علم تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سامنے نظر آنے والے حقائق ہیں جن سے وہ نظریں چرا کر اس کے بالکل الٹ تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیمراز کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اللہ اس شخصی زوال سے ہر ایک کو بچائے۔ فواد چودھری کا یہ کہنا کہ یہ اس وقت صورتحال یہ ہے جو قابل تعریف ہے، جو قابل فخر ہے کہ پاکستان کی پشت پر بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اگر اس وقت سیاسی ٹیمپریچر ملک میں کم ہو جائے تو باہر سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے اور پاکستان جنت شمائل ہو سکتا ہے۔ اور فواد چودھری کے الفاظ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کوئی میچ نہیں کر پا رہے تھے جب اس نے کہا کہ اگر سیاسی ٹیمپریچر کم نہ کیا گیا تو اگلے 2 سال میں پھر سیاسی ٹیمپریچر اور اوپر چلا جائے گا اور پھر صورتحال کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ یہاں مجھے آ کر علم ہوتا ہے کہ یہ وہی پیغام ہے جو فیصل واڈا جیسے مجہول النسب شخص کو دے کر میدان میں اتارا گیا ہے کھلونا بنا کر، یا منع منیب کو وہ کھڑا کیا گیا ہے، یا یہ سہیل بڑائچ قلم سے جو گند پھیلاتا ہے اسی راگ درباری میں، اور فواد چودھری بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 سال اگلے اس کا ٹیمپریچر اوپر جائے گا، یعنی 2 سال اگر کوئی ہلنے جلنے کی کوشش کرے گا، یہ فواد کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے، تو 26 نومبر کو دہرایا جائے گا۔ سن ہے مرید کے کو بھی سامنے رکھ لے، ویسا بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہی آج فیصل واوڈا نے بھی کہا ہے حامد میر کے پروگرام کے اندر کہ اگر نومبر میں کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو 26 نومبر پیچھے رہ جائے گا، اس سے بڑا واقعہ ہوگا، اور مرید کے کی طرف دیکھ لینا چاہیے وہاں کیا ہوا۔ تو یہ ہے وہ ڈر اور خوف کا منظر آپ کے ملک کے اندر۔ رہی بات کہ خارجی سطح پر بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں، ناظرین کرام یاد رکھیے گا، اور میں دیندار ہوں آپ کا، خارجی سطح پہ جو بربادی ہماری پھری ہے ایسی بربادی کبھی 78 برسوں میں نہیں پھری ہے۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ کب آپ بین الاقوام واپس آئیں گے اور اپنی خارجہ گتھیاں دوبارہ سے سلجھانا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو الجھی ہوئی اس ڈور کا سرا ہی کہیں نہ ملے۔ اس حد تک برباد اور گنجلک کر کے رکھ دیا ہے۔ جس ملک کا وزیر خارجہ بودی سائیکلوں والوں کا بیٹا اسحاق ڈار ہو، جس کا محنت کش باپ لنگی باندھ کے، بنیان بھی نہیں ہوا کرتی تھی اوپر والے جسم، لوگوں کی سائیکلوں کو پنکچر لگایا کرتا، محنت کش تھا، قابل احترام، سلیوٹ ہے اسے۔ کہاں اس سے غلطی ہوئی؟ جس باپ نے حلال کی کمائی سے اولاد کو پالا ہو، وہ اولاد ایسی نکلتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بھول ہوئی ہے اس شخص سے کہ یہ کھرب پتی دبئی میں سب سے اونچے پلازے، وہ چھوڑ دے اسے صرف برج خلیفہ کو، اس کے نیچے نیچے جتنے بھی پلازے ہیں ان میں سے پلازے بڑے اس کے ہیں۔ اس کا بیٹا کرپٹو کرنسی میں ملینز آف ڈالرز ایک رات میں ہار گیا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ معمولی بات ہے۔ اور جس ملک کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہو، وہاں خارجی امور کے اندر کبھی رحمت اتر سکتی ہے، کبھی برکت اتر سکتی ہے، کبھی برگوبار آ سکتے ہیں۔ نہیں ناظرین کرام، یہ وہ شخص ہے جو 4 سال تک بگوڑا رہا اور اس کی سینٹ کی سیٹ باہر رکھی گئی۔ جب واپس آیا سینیٹر بھی اور ساتھ وہ ساری کی ساری تنخواہ بھی، کیا کہاں لے جانا ہے انہوں نے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت آپ کے ملک کی حالت بہت بری ہے۔
فواد چودھری کی بات پہ آپ نے بالکل کان نہیں دھرنا. ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے تو جاتا رہے. جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اب یہ نیزوں پہ قرآن اٹھا کر بھی آئے ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کی عظمت اور حرمت ان کے دلوں میں نہیں، یہ صرف اسی طرح استعمال میں لا رہے ہیں جس طرح آپ کی تاریخ میں کچھ لوگوں نے تاریخ بدل دی تھی نیزوں پر قرآن چڑھا کر. ان کے اس عمل، یہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر قسمیں بھی کھاتے ہوں کہ ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ہم آپ سے ڈائلاگ چاہتے ہیں. عمران خان صاحب، عمران خان کو کبھی ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنے چاہیے. جس مقام پر حالات پہنچ چکے ہیں اور ذہنی طور پر قوم پہنچ چکی ہے، اب ایک بڑا یدھ، ایک بڑا سنگرش، ایک بڑی مہابھارت، ایک بڑی جنگ وہ ہو کر رہنی چاہیے. ناظرین اکرام، یہ میں کہہ رہا ہوں، مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر اس وقت ان کی سازشوں میں آ گئے پی ٹی آئی والے یا عمران خان تو پھر دہائیوں تک اس ملک میں اندھیرا رہے گا، روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی. اس وقت اگرچہ گھپ اندھیرا ہے لیکن عمران خان کا منور چہرہ ایک چراغ کی طرح چمک رہا ہے. امید کا چراغ، امید کا دیا. ڈٹے رہیے، وابستہ رہیے عمران خان سے. عمران خان خدا کی رحمت. کبھی کبھی میسر آتے ہیں ایسے لوگ. اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.